बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामलात हैं, क्विकली शुरू करते हैं। काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनसे कहा गया है इज्जत से घर जाइए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। ये अल्फाज आप सुने तो आपको लगता है ज़्यादा सख्त हैं। काजी फायज ईसा साहब से जिस तरह से एक आम आदमी इस वक्त शदीद मोहब्बत का इजहार कर रहा है, उसमें शायद उस आम आदमी को सख्त ना लगे जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब का गुज़श्ता कुछ अरसे में अदालत चलाने का अंदाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके बारे में जो बात करते हैं, एक आम आदमी उनके बारे में जो बात करता है, और साथ ही हमने ये देखा कि काजी फायज ईसा साहब जिस तरह से बराह रास्त अदालत चलाते हुए जजेस से भी उलझते हुए नजर आते हैं, तो काजी फायज ईसा साहब के लिए इज्जत से घर चले जाएं, ये अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त इस जगह मालूम नहीं होते। माजरा क्या है ये भी मैं आपके सामने रख दूं, लेकिन ये जो पार्लियामान में नहीं हो सका तरमीम का मामला, आप देखिए कि पार्लियामान का गेट खुला रात, जब ये फैसला हो गया कि इजलास मुलतवी, सुबह फिर आएंगे, सब अब आएंगे सुबह, तो उस वक्त पार्लियामान का गेट खुला जैसे किसी बार्न का फेंस खुलता है ना, और उसके बाद हम देखते हैं आमतौर पे वो रेवड़ होता है। बहुत बुरी बात है कि पाकिस्तान की पार्लियामान के जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके बारे में इस तरह की बात की जाए, लेकिन बिठाए गए थे, लाकर बिठाए गए थे, अपने पार्टी सरबराहान की जानिब से लाकर बिठाए गए थे। उनको हुक्म था पार्टी सरबराहान का, पार्टी सरबराहान ने कहीं और ऊपर से हुक्म आने पर लाकर बिठाए थे और फिर लाकर बिठाएंगे। तो ये सूरत हाल हमें नजर आ रही थी। क्यों ये बात कही जा सकती है? इसलिए कि आईनी तरमीम है। आइन किसका है? पाकिस्तान का। बनाता कौन है? पाकिस्तान की पार्लियामान। ये आइन साज इदारा है, दस्तूर साज इदारा है, और दस्तूर साज असम्बली, दस्तूरी असम्बली खुद जब बार बार ये कहे, एमक्यूएम वाले मांगे, वो कहें कि हमारे पास मुसव्वदा नहीं है और हमने देखा नहीं है, एमक्यूएम वाले मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहें, एमएल वली कहे मैंने मुसव्वदा देखा नहीं है, फिर उसके बाद अख्तर मेंगल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मांगे और अख्तर मेंगल बताएं कि मुझे मुसव्वदा नहीं मिला, डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार से मांगे और कहें कि मुझे मुसव्वदा नहीं मिला। जब ये हाल हो कि आजम नजीर तारड़ वजीर कानून ये कहें कि मुझे मुसव्वदे की कॉपी मिल गई है, तो फिर आप देखिए कि ये मुसव्वदा, ये तरमीम है किसकी? क्या ये इन्हीं अरकान की तरमीम है जो एक दूसरे से मुसव्वदा मांग रहे? यानी हुकूमत से अपोजिशन वाले मुसव्वदा मांग रहे हैं, फजलुर रहमान हुकूमत से अपोजिशन से मुसव्वदे के बारे में पूछ रहे हैं, मुसव्वदा नहीं मिल रहा। जो ऐवान से निकल गया इस्तीफा देकर, वो भी कह रहा है ठीक है मेरे जो अरकान बैठे उनके लिए मुझे अगर आप कह रहे हैं कि वोट दे दो तो मुझे मुसव्वदा दे दें, तो उनको भी मुसव्वदा नहीं मिल रहा। तो ये मुसव्वदा है किसका? इस सवाल का जवाब दिया है हमारे लिए सेनेटर, बहुत ज़बरदस्त हमने उनका किरदार देखा सेनेटर मुश्ताक साहब का। उन्होंने जवाब दिया, वो कहते हैं ये बात वाज़ेह है कि आज के पार्लियामेंट में मुतारिफ होने वाला दस्तूरी पैकेज का माखुज खालिक रावलपिंडी और एस्टैब्लिशमेंट है। रावलपिंडी और एस्टैब्लिशमेंट इसका खालिक है। ये दस्तूरी पैकेज ना सियासी जमातों की इख्तिरा है, ना ही उसका माखुज पार्लियामेंट है। ये दस्तूरी पैकेज फौजी बैरिक्स की अस्करी लेबॉर्ट्री की टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो सियासी जमातें किसी भी दलील की आड़ लेकर इसको हिमायत फराहम करेंगी, वो जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपेंगी, सिविलियन सुप्रीमेसी से धोखा करेंगी, पार्लियामेंट को बूटों के नीचे लाएंगी। वैसे है बूटों के नीचे, अब क्या और लाएंगे? पार्लियामेंट में तो घुस के अरकान को उठा लिया गया, ये तो कभी नहीं हुआ, और एस्टैब्लिशमेंट के हाथी को और ताकतवर बनाएंगे। इससे ज्यादा ताकतवर कैसे बनेगा? आज आलमी यौम जमहूरियत पर यह तारीखी दिन है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी जमातें फैसला करें कि वो तारीख के किस सिमत खड़े हैं, अवामी जमहूरियत के साथ या अस्करी जमहूरियत के साथ। तो ये फैसला तो पाकिस्तान की सियासी जमातें कैसे करेंगी? सेनेटर मुश्ताक साहब ये बात पता नहीं क्यों कर रहे हैं। इस दस्तूरी पैकेज की मंजूरी से पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। हमारी पार्लियामान का होगा ये कि सुबह दोबारा इजलास होगा, कौमी असम्बली के अरकान आएंगे, बिल्कुल उसी तरह से लाके बिठाए जाएंगे, सेनेट के अरकान आएंगे लाकर बिठाए जाएंगे। फजलुर रहमान ने, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से बात करते हुए, हुकूमत के अरकान से बात करते हुए उनसे कहा कि अगर आप इतनी जल्दी दिखाएंगे तो हम वोट नहीं देंगे। यानी वोट तो देंगे हम, लेकिन इतनी जल्दी में नहीं देंगे, तो आपको बहुत जल्दी हो रही है।
محسن نقوی صاحب بار بار آتے رہے جاتے رہے. محسن نقوی صاحب کہیں سے پیغام لے کر آتے تھے. محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے انہی کا پیغام لے کر آتے ہوں گے. تو محسن نقوی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایوان میں آ رہے تھے اور آ کے بات کر رہے تھے. فضل الرحمان سے، مولانا غفور حیدری سے، ان کے ووٹ بڑے امپورٹنٹ تھے، ان سے مسلسل بات ہو رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک بھنڈ مارا ہے، ایک غلطی کی، فاش غلطی. تو اس فاش غلطی کی طرف آتے ہیں. لیکن اب یہ دوبارہ آئیں گے، آ کر بات کریں گے کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ باضابطہ باقاعدہ طور پر ڈاکہ ہے. اختر مینگل صاحب نے کیا شرط رکھی وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن 22 شقیں جو آئین کی مختلف کلازز ہیں ان میں یہ 22 شقیں ہیں. 51 ہے آئین کا آرٹیکل، 63 ہے یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو ووٹ دے گا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ گرا ہی نہیں جائے گا، سپریم کورٹ نے کہا تھا تشریح کرتے ہوئے. 175، 187، 195 یہ شامل ہیں. بلوچستان اسمبلی کے جو نمائندے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، 65 سے بڑھا کر 81 کیا جائے. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، چھوٹی چیز ہے، ہونا چاہیے، اچھی باتیں ہو جائے گا. منحرف اراکین اسمبلی کے عہد سے متعلق مجوزہ ترمیم کا حصہ ہے. اچھا، کابینہ کے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے 5 سینئر ججز کا پینل وزیر اعظم کو بھجوانے کی تجویز دی گئی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں بات ہو رہی ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو گیا. آئینی عدالت میں آ سکتے ہیں، یہ ابھی باقی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو گیا تقریباً. تو یہ فضل الرحمان صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. تو پرسن اسپیسیفک انہوں نے منع کر دیا ہے. اب یہ فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے، تو چل کیا رہے بڑا حیران کن ہے، کیونکہ نون لیگ کی زیادہ خواہش تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ. پھر اس کے بعد ججز کو تبادلہ کر سکیں آپ، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کیسز سن رہے ہوں، حکومت کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو، وہ ISI پر بات کر رہے ہوں، ایجنسی پر بات کر رہے ہوں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی بازیابی کے لیے مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں داد رسی کے لیے، اور وہاں سے جج کو اٹھایا جائے گا جی اس کو بلوچستان بھیج دیں. اچھا، اس کو اٹھائیں اور اس کو اٹھا کے سندھ بھیج دیں اسلام آباد کے ججز کو. ویسے تو کیا آنر کی بات ہوگی کہ ایک زبردست تگڑا جج، مضبوط جج کسی اور عدالت جائے اور فیصلے ویسے ہی کرے. تو نظام کو بھی لگ پتہ جائے، نظام چلانے والوں کو بھی لگ پتہ جائے. لیکن پھر ہوگا کیا، وہ کیسے بینچز میں بیٹھیں گے جب اپنی عدالت سے نکل کر کہیں اور پہنچ جائیں گے اور وہاں مینج ہو رہے ہوں گے. تو حکومت عدالت کو مینج کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ اگر چیف جسٹس آپ کو پینل میں سے اٹھانا ہے، آرمی چیف آپ پینل میں سے اٹھاتے ہیں نا 5 ناموں میں سے ایک، تو آرمی چیف ہم کہتے ہیں فوج کا ادارہ، لیکن فوج کا تو محکمہ ہے. ادارے ہوتے ہیں ملک کے جو ستون ہوتے ہیں، تو فوج کا محکمہ ہے. آرگینوگرام کیا ہے؟ وزیر اعظم کے نیچے وزیر دفاع کے نیچے سیکرٹری دفاع کے نیچے محکمہ دفاع. یہ آرگینوگرام ہے. اب ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہے محکمہ دفاع، تو سیکرٹری دفاع کے نیچے. دوسری طرف عدالت جو ہے وہ آزاد عدالت، ایک پلر ہے اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے، اب اگر عدالت آزاد ہے تو آپ ایسا چیف جسٹس لائیں، اور جب وہ پتا ہو 5 سینئر لوگوں کے ہم میں سے کوئی ایک ہوگا، تو وہ حکومت کو پھر ٹف ٹائم کیوں دیں گے؟ چیف جسٹس کی پوزیشن ملے گی. تو حکومت یہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. عدالت کو پنجاب پولیس بنانے کا ارادہ ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے یہ فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، تو یہ تو عدالت کو پنجاب پولیس بنانے کا ارادہ ہے ان لوگوں کا. اب وکلا کا کام ہے، عدالت کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں. اور ترمیم بھی اگر کوئی بنیادی قانونی سقم ہے تو ترمیم بھی چیلنج ہو جائے گی، وہ تو عدالت میں جانا ہی پڑے گا. لیکن جس طرح سے حکومت یہ کام کر رہی ہے، اب اس میں PTI والے بھنڈکیاں مار رہے ہیں. اس سے پہلے اختر مینگل صاحب نے ایک بات کی ہے. اختر مینگل صاحب چلے گئے استعفیٰ دے کر، ان سے جب مانگا گیا ووٹ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2000 لاپتہ بندے ہیں، بازیاب کرا دیں، ووٹ دے دیتا ہوں، ان کو بازیاب کرا دیں. اختر مینگل صاحب اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے دنوں میں بھی کر چکے، کچھ 450 افراد بازیاب کروائے تھے. تو جب آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ تھا تو اختر مینگل صاحب نے یہ بات کی. ٹھیک ہے، اختر مینگل صاحب کا چیپٹر یہاں کلوز کریں. اب آگے آ جائیں. دیکھیے جب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے مسودے کی کاپی مل گئی، تو مجھے پتہ ہے کیا یاد آتا ہے کہ یہ تو وزیر قانون ہے. جو لوگ بیٹھ کر قانون میں، دستور میں تبدیلی کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے اوپر ان کو ہونا چاہیے، سب سے ایکٹیو ان کو ہونا چاہیے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کاپی مل گئی ہے. MKM والے مانگتے ہیں، باقی لوگ مانگتے ہیں، کاپی کا پتہ نہیں چلتا. تو پارلیمان تو مذاق لگ رہی ہے. اب ایسے میں جب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں مجھے مل گئی یہ کاپی، تو مجھے وہ سندھ کے گاؤں دیہات میں وڈیرا شاہی، پنجاب میں چودھری وغیرہ ہوتے ہیں نا، مجھے وہ یاد آتا ہے. کئی دفعہ بعض گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ چودھری جو ہے
کسی کی شادی ہوتی تو دلہن پہلی رات اس کے حجرے میں، شب عروس ہی اس کے پاس. سندھ میں بھی بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے، تو بڑی ظالمانہ چیز ہے. اب ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ویسا ہی بیان ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا دیا، اپنا حال پورا بتا دیا، مجھے مل گئی ہے مسودے کی کاپی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، یعنی جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ والی سچویشن تھی. بہت ہی افسوسناک حالات ہیں. اب ان حالات میں میں آپ سے عرض کروں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے ایک پیغام آیا. پیغام کیا ہے؟ فیصل صدیقی صاحب جو ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں وکیل تھے، اس کے علاوہ منیر ملک صاحب، افتخار چودھری صاحب کی جو عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی جب ان کو معزول کیا گیا تھا، تو جو وکلا رہنماؤں میں سب سے بڑے 2 سے 3 نام تھے، اعتزاز احسن صاحب تھے، منیر ملک صاحب تھے. تو منیر ملک صاحب نے فیصل صدیقی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے. اس لیٹر میں انہوں نے سیدھی بات کی ہے قاضی فائز عیسی صاحب سے کہ آپ عزت سے گھر چلے جائیے. جبران ناصر صاحب نے اس کو پوسٹ کیا. وہ لیٹر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. جبران ناصر صاحب خود بھی پوسٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سینئر سپریم کورٹ لائرز منیر ملک اینڈ فیصل صدیقی ایشو اے پبلک اسٹیٹمنٹ ڈیمانڈنگ دیٹ the incumbent CJP, Chief Justice of Pakistan, relinquish his robes with honor on 25th October 2024. عزت سے گھر چلے جائیے، عزت سے گھر چلے جائیے. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں. منیر ملک صاحب کہتے ہیں 90% پاکستان کی بارز منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. حکومت اب بھی اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتی ہے. یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی عدالت کے ساتھ. ان لوگوں نے پہلے بھی چلو جی بندیال ہے تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کر لو، 3 ججز کی کمیٹی بنا دو، اس کے بعد ایسے کر لو، قانون میں ایسے تبدیلی کر لو، پھر اس کے بعد الیکشن ہے تو الیکشن ٹرائیبیونل کے معاملے میں ریٹائرڈ ججز کو لے آؤ، پھر اس کے بعد عدالت میں 2 ججز لے آؤ ایڈ ہاک، پھر اس کے بعد کہو نہیں جی بینچ ایسے بنائیں گے، اس طرح سے بنے گا، قانون میں اور تبدیلیاں کر لو، اپنے لیے نیب قوانین تبدیل کر لو. انہوں نے مسلسل کیا ہے. تو یہ عوام کے لیے کیا خاک کریں گے؟ یہ جو اتنی جان مار رہے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں کہ ووٹ دے دو ووٹ دے دو، انہوں نے عوام کے لیے کبھی کچھ اس طرح سے کیا ہے؟ یہ عوامی لوگ ہی نہیں ہیں. تو یہ زیادتی کی جا رہی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور یہ زیادتی مسلسل جاری ہے. اب ڈاکے کا جو پلان ہے اس میں پی ٹی آئی کیا نااہلی دکھا رہی ہے. پی ٹی آئی نے بھی اپنی کچھ تجاویز دی. مخصوص جو پارلیمانی خصوصی کمیٹی ہے اس میں پی ٹی آئی کے شبلی فراز اور کچھ اور دیگر لوگ بھی شامل کر دیے گئے. تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اچھا ہماری تجاویز یہ ہیں، یعنی اگر حکومت کہتی ہے 5 تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس نے آیا. 3 کا مطلب ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، منیب اختر صاحب ہو گئے، یحییٰ آفریدی صاحب ہو گئے. ان میں سے کوئی ایک لائیں، حکومت نہیں لانا چاہتی. تو آپ جب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو آپ ان کو 208 مان لیتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ 17 جیتے ہیں. میں نے خبر دی تھی 17 جیتے، ان کو آپ 208 مان رہے ہیں. آپ ان سے بات ہی نہ کریں، آپ اپوزیشن سے بات کریں، اور اپوزیشن سے بات کر کے نمبر تو ان کو پورے کرنے. آپ کہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، بنیں گے. قاضی فائز عیسی صاحب نے ہماری ایسی کی تیسی کی ہے اور آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کی پرسنل اسپیسیفک قانون سازی کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتا، دیٹس اٹ. تو یہاں پاکستان تحریک انصاف والے ان کے ساتھ اجلاس میں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. آپ جب ان سے بات کر رہے ہیں اور آئینی ترمیم پہ، مطلب آئینی ترمیم بہت ہی بڑی چیز ہے، اس پہ بھی بات کر رہے ہیں تو آپ تو ان کو لیجیٹیمیٹ مان رہے ہیں. آپ ان سے بات نہ کریں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. ان کو قانونی جائز حکمران مانا جا رہا ہے اس طرح سے. تو ایک بے وقوفی ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں کا سیدھا موقف تھا، اس موقف کو سیدھا رکھیں گے. منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ ہیں، طریقہ پہلے سے ہی تھا، اب اچانک طریقہ بدلنے کی کیا تو کہ نہیں ہو سکتا. یعنی بلیک میل کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں اگر کوئی لالی پاپ دے دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف والی بات کرنے پہ آ جائیں گے. یعنی یہ دیکھیے نا کہ ان کا جو لیڈر ہے جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان، وہ آدمی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپنے ارکان کو چلو نکلو، جو بلیک میل کرے اس کو چلو نکلو. تو عمران خان کا مزاج ہی نہیں ہے. عمران خان نے جب یہ بھی کہا نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، یہ چور ہیں، ان سے بات نہیں کروں گا. حکومت میں تھا تب بھی وہ کہتا تھا نہیں بات کروں گا. حکومت سے نکالا گیا، اس نے کہا جی اسمبلی سے نکلیں گے، جدوجہد کریں گے، استعفیٰ، نہیں بات کروں گا. تو عمران خان کا ایک مزاج ہے. یہ جو جماعتیں کر رہی ہیں، یہ جو ارکان کر رہے ہیں عمران خان کی جماعت کے، یہ عمران خان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. یہ عمران خان سے پوری طرح سے ڈسکس کر کے کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کر رہے ہیں، کیا ہوگا دیکھنے کی چیزیں. لیکن یہ لوگ تو پھر ابھی اپنا ڈاکہ اور آگے بڑھائیں گے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے نا، کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے آئینی عدالت میں، وہ بھی ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے. ان کے لیے اب گڈ ڈیز آر اوور. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.